वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। आज ऑपोजिशन की जो तनकीद की तोपें हैं वो बड़ी तेज हैं क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बदनवानी से मुतालिक 2020 की जो रिपोर्ट शाया हुई उसमें पाकिस्तान के जो करप्शन के दर्जे हैं वो इंक्रीज हुए हैं, यानी पाकिस्तान में 2019 के मुकाबले में करप्शन में इजाफा हुआ है और पाकिस्तान अब 124वें नंबर पर है जबकि 2019 में 120 नंबर पर था। इसके बाद हमने ये देखा कि वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने इस रिपोर्ट से मुतालिक इसको रिपोर्ट को खैर मकदम किया है क्योंकि वो ये कहते हैं कि जब इसका उर्दू तर्जुमा होगा तो समझ में आएगा कि नून लीग की हुकूमत पर मबनी ये डेटा है, यानी उस दौरे हुकूमत का है। बहरहाल ऑपोजिशन में मरियम औरंगजेब साहिबा हों, मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब हों, मुर्तज़ा वहाब साहब हों, इन सब लोगों का ये कहना है कि सादिक और अमीन कहने वाली हुकूमत या साफ और शफाफ चलने वाली हुकूमत जो कहती थी उनके दौर में कितनी ज़्यादा करप्शन हुई है, आज ये सब सामने आ गया है। दूसरी जानिब ज़ाहिर है सेनेट इंतखाबात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और इसीलिए सियासी मुलाकातों में बड़ी शिद्दत से इजाफा नज़र आ रहा है। वज़ीर आज़म भी मिल रहे हैं, लेकिन वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब, उनकी मुलाकातें ज़्यादातर ऑपोजिशन रहनुमाओं की जानिब हैं, यानी कि पंजाब असेंबली के ऑपोजिशन के जो मेंबरान हैं उनसे वो मिलते हैं और उसके बाद पता चलता है कि उन पर एतमाद का इजहार किया गया है। आज सेनेट इलेक्शंस के हवाले से आपने ये भी देखा कि बाबर अवान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की शिबली फराज साहब के हमरा और उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत अगले हफ्ते पार्लियामान में आईनी तरमीमी बिल पेश कर रही है और वो चाहते हैं कि शफाफियत से सेनेट इलेक्शंस जो हैं वो हों, जिसमें शो ऑफ हैंड के ज़रिए होगा और ऑपोजिशन को भी इसमें मदद करनी चाहिए है ताकि किसी भी किस्म की जो ख़रीदो फ़रोख्त का बाज़ार है उसे वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म कर दिया जाए। अब जब नंबर्स पूरे हैं और सब साथ हैं, इत्तेहादी दोस्त हैं, तो फिर ऐसे में क्या हुकूमत किसी घबराहट का शिकार है या वाकई घबराहट है सेनेट इलेक्शंस के हवाले से, इस पर भी बात करेंगे। आज वैसे तो पूरे हफ्ते का जो इवेंट्स होते हैं उस पर हम तज्जिया कराते हैं अपने मोहतरम मेहमानों से, लेकिन आज दो ये बातें हम इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट और सेनेट इलेक्शंस के हवाले से हुकूमत क्या किसी घबराहट का शिकार है या नहीं। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ। फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ होंगे, आपका बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमारे दो मोस्ट सीनियर तज्जिया निगार ज़ैगम खान साहब और मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब आज हमारी इस नशिस्त में शरीक हैं। ज़ैगम, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट शाया हुई है, करप्शन जो परसेप्शन इंडेक्स है, आप समझते हैं कि ये रिपोर्ट किसी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए डैमेजिंग है? जी, बहुत डैमेजिंग है। एक तो आप ये ज़हन में रखिए, जो सबसे पहली बात है कि तालिब इल्म ने जिस पर्चे में दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ना था उस पर्चे में वो फेल हो गया। और इस वक्त जिस तरह की ये लोग बातें कर रहे हैं कि ये पुराना डेटा, ये हरगिज़ पुराना डेटा नहीं है। ये कंपोजिट इंडेक्स ज़रूर है, 8 सर्वेस पर मबनी है, लेकिन ये सर्वेस 2019 और 2020 के हैं, जो उससे पुराने वाले नहीं हैं। और ये मुसलसल दूसरा साल है कि पाकिस्तान इस इंडेक्स पे नीचे गिरा है। पिछले साल भी अगर आप देखें, हमारी 2018 में जो हमारी रैंकिंग थी वो 117 थी, फिर उसके बाद 19 में वो 120 हो गई, 3 दर्जे गिर गई, और इस साल माशाल्लाह 124 हो गई, यानी 4 दर्जे मजीद गिर गई। इसी तरह हमारा स्कोर जो है वो भी नीचे जा रहा है, वो 33 था, फिर 32 हुआ, फिर 31 हुआ। ये बिल्कुल इस गवर्नमेंट की बहुत बड़ी नाकामी पे रिफ्लेक्ट करती है। ये उस तरह की नाकामी है जिस तरह की इमरान खान में की क्रिकेट को बेहतर बनाने में नाकामी है, क्योंकि ये उनका सेलिंग पॉइंट था। उनकी तमाम जो तमाम उनका नैरेटिव है वो अपोजिशन में भी करप्शन के गिर्द घूमता था और हुकूमत में आने के बाद भी करप्शन के गिर्द घूमता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो अपोजिशन की करप्शन के गिर्द घूमता है। अब जब उनकी हुकूमत है तो उस वक्त तो अपोजिशन करप्शन नहीं कर सकती ना। इस वक्त आप तमाम अपोजिशन को इकट्ठा करके फांसी भी दे दें तो उससे फर्क पड़ेगा, करप्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? सही। इस वक्त तो करप्शन में तब कमी आएगी जब इस वक्त जो लोग करप्शन में मुलव्वस हैं उनको किसी ना किसी तरह करप्शन से रोका जाए। अच्छा, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाती हूँ, मुजम्मिल साहब आपकी तरफ आती हूँ कि एक तो ये है कि उन्होंने ज़ाहिर सजेस्ट भी किया है कि किस तरह से हमने अपनी चीज़ों को बेहतर करना है, क्योंकि 2 इंडाइसेस ऐसे हैं जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नेमली, जिसमें उन्होंने लेजिस्लेटर को भी कहा है, एग्जीक्यूटिव को कहा है, जुडिशरी को कहा है, पुलिस को कहा है, मिलिट्री को कहा है कि इन 4 जगहों पर आप लोगों ने फोकस करना है अगले सालों में ताकि आपकी करप्शन कम हो।
تو یہاں تو آپ دیکھ رہے ہیں شہباز گل صاحب ہوں، خود وزیر اعظم صاحب ہوں، یا پھر ایون فواد چودھری صاحب ہوں، یہ اونس تو لیا ہی نہیں جا رہا کہ ہمارے یہاں کرپشن ہو رہی ہے. ایک کہہ رہا ہے صوبائی محکموں کی وجہ سے ہو رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے یہ ہمارا ڈیٹا نہیں ہے، ایک کہتے ہیں کہ اردو کا ترجمہ آئے گا تو سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا پاکستان میں کرپشن ہے، یہ بات ہمیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بتائے گی. مطلب ہمیں نہیں پتہ کرپشن بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے. اس کے لیے بھی ہم ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے محتاج ہیں. اگر یہ ڈیٹا پرانا بھی ہے، ہم مان لیتے ہیں حکومت کی بات کہ زیغم صاحب نے کہا سروے 2019-20 میں ہوا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ سروے 19 میں ہوا ہے لیکن ڈیٹا پچھلا یوز ہوا ہے اس سروے کے لیے. سروے کے جو سوالات ہیں وہ جس ڈیٹا کی بنیاد پر ہیں، وہ ڈیٹا جو ہے وہ 2018 کا ہے، اور تب ہم ابھی بس آئے ہی تھے جولائی میں، اور ابھی اتنا زیادہ ہم نے تو اس میں نہیں تھے. چلے اگلے سال تو یہ نہیں کہہ سکیں گے نا کہ یہ ڈیٹا پچھلے سال کا ہے، اور اگلے سال کی رپورٹ میں تو پھر پاکستان ٹاپ 10 میں آ جانا چاہیے اور کرپشن ختم ہو کے ہمیں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اگلے سال کا جو ڈیٹا ہوگا، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہوگی، اس میں پاکستان کرپشن فری ملک ہو جائے گا؟ میرا مطلب ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کو رکھ کے بات کریں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو ایک سائیڈ پہ رکھتے ہیں نا. کیا ملک میں کرپشن کم ہوئی ہے؟ آج میں پرائم منسٹر کی عامر کیانی صاحب کے ساتھ فوٹو دیکھ رہا تھا، کتنے دونوں خوش گپیاں لگا رہے تھے. پھر میں پنجاب میں وزیر دیکھتا ہوں سبطین خان صاحب، ان پر نیب کا ریفرنس دائر ہے، وہ ابھی بھی وزیر ہیں. علیم خان صاحب ابھی بھی وزیر ہیں. لہذا جو لوگ نیب زدہ ہیں وہ اس حکومت میں وزیر ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کا جو لیڈر اگر نیب زدہ ہے تو اس کا پروڈکشن آرڈر نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارے جو وزیر نیب زدہ ہیں وہ کیبنٹ میں بیٹھ سکتے ہیں. تو یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو نظر آ رہا ہے، اور مجھے اور زیغم خان صاحب کو اور فردوس نقوی صاحب کو شاید نہیں نظر آئے گا. فردوس شمیم نقوی صاحب، پاکستان تحریک انصاف ظاہر ہے شفافیت کے لیے، احتساب کے لیے یہ سارے نعرے آپ لوگ لگاتے ہیں، لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ واقعی کرپشن بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہوئی ہے؟ اگر آپ اس رپورٹ کو ریجیکٹ بھی کر دیں. دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ جو رپورٹ کو ہے اس کو اسی فیکٹ میں لیا جائے تو بہتر ہے. جب ہم کسی چیز کو اس کے فیکٹس میں نہیں لیتے تو پرابلمز دوسری بڑھتی ہیں اور وہ پولیٹیکل سلوگرنگ میں آ جاتی ہے. ارسپیکٹو کہ کسی کا بھی دور حکومت ہو، اس ملک کے لیے بدنامی کی بات ہے کہ کرپشن کے انڈیکس میں اضافہ ہوا اور پاکستان کا پرسپشن اور خراب ہوا. یہ اپنی جگہ درست بات ہے کہ یہ بدستور ہم جو ہے تنزل کی طرف جا رہے ہیں. دیکھنا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت آئی ہے اس کے بعد اس کو اریسٹ کیا گیا یا نہیں کیا. یہ بات سب کو ریکگنائز کرنی پڑے گی کہ اگر ماضی کی حکومتیں تھیں اور اس حکومت میں ایک فرق ہے. ماضی کی حکومتیں کرپشن کے اوپر سائلنٹ رہتی تھیں. پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ اینٹی کرپشن کو صفحے اول پہ لا کے ایشو نمبر 1 بتا رہی ہے. اب اس کو اریسٹ کرنے میں کتنی کامیاب ہوتی ہے وہ جو ریلیونٹ ڈیٹا ہوگا اس کے لحاظ سے بات آ جائے گی. دوسری جو بڑی اہم چیز ہے کہ اس کرپشن انڈیکس میں، جیسے مزمل صاحب کہہ رہے تھے، میں ان کی بات کو تردید کرتا ہوں، یہ صرف سیاستدانوں کی کرپشن کا انڈیکس نہیں ہے، یہ ملک میں کرپشن کا انڈیکس ہے. ڈے ٹو ڈے لائف میں وہ جو پولیس والا چلان کرتے وقت چلان کی رسید نہیں کاٹا اور پیسے لے لیتا، یہ اس کے بارے میں. وہ جو رجسٹرار کورٹ کا آپ کی تاریخ پہلے لگا دیتا ہے، یہ اس کا انڈیکس ہے. یہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں نقشے جلدی پاس کرانے کی سپیڈ بنی، یہ اس کا انڈیکس ہے. پبلک سیکٹر کا ہے، یہ پبلک سیکٹر 90% of it is with government officials from the grade of 3 onwards. کہ آپ کا یہاں سے اس ملک میں شروع ہوتی ہے کرپشن کہ آپ کہتے ہیں صاحب کی میز پہ جا کے ذرا میرا کارڈ اوپر رکھ دینا، اور اس کے 200 روپے پیون کے ہاتھ میں ڈالتے ہیں. نقوی صاحب، آپ کی حکومت نے یہ ساری چیزیں کتنی کم کرنے میں کامیاب ہوئی ہے؟ سوال یہ ہے. اچھا، اب نقوی صاحب جو ہے نا، نقوی صاحب میں ذرا قطع کلامی معاف، نقوی صاحب صرف سندھ کے تناظر میں بات نہ کریں. 3 صوبوں میں حکومت ہے نقوی صاحب کی حکومت. میں سندھ کے تناظر میں بالکل بات نہیں کر رہا. پہلے لیٹ می میک اٹ کلیئر، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ریلیونٹ ڈیٹا ہے یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ اگر آپ اس کو کہتی ہیں کہ اس ایشو کو، کرپشن کے ایشو کو
کسی نے اگر ہائی لائٹ کیا ہوا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا. جب کوئی چیز ہائی لائٹ ہوتی ہے وہ ایڈریس ہوتی ہے. میرا پوائنٹ آف ویو آبجیکٹو نادیہ یہ ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جب اگلے سال کا جو انڈیکس آئے گا جو کہ بیس ہوگا آن دا ڈیٹا آف 19 and 20 دیٹ وڈ دین بی اے بیٹر ڈیٹا ٹو جج کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے آنے سے کوئی بہتری آئی ہے یا تنزلی آئی ہے. ٹھیک دیکھیے ہے میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے نقوی صاحب, I get your point. I have to take a break. More or less آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو حکومتی جو رہنما کرتے نظر آ رہے ہیں, جبکہ فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ صوبائی محکموں کی وجہ سے یہ ساری کرپشن ہو رہی ہے. دوسرا یہ کہتے ہیں اردو ترجمہ آنے کے بعد پتہ چل جائے گا. تیسرا بتایا جاتا ہے کہ یہ نون لیگ کے دور حکومت پر مبنی ڈیٹا ہے, لہٰذا اس لیے یہ کرپشن انڈیکس جو ہے وہ ہماری اتنی بدترین نظر آ رہی ہے. آپ نے بھی کہہ دیا کہ اگلے سال جو میجر ظاہر ہے آپ لوگوں نے لیے ہیں 2018 سے آن ورڈز, تو اس میں پھر پاکستان کا جو درجہ ہے وہ بہتر ہوگا, یعنی کرپشن کا درجہ کم ہوگا. میں ایک بریک لیتی ہوں, بریک سے واپس آئیں گے پرفارمنس کے اوپر, کیونکہ ظاہر ہے اس وقت زور ہے اور اسی لیے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کئی پیکیجز بھی اناؤنس کر رہے ہیں. سائیوال کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ وہ کس طرح کا پیکیج اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. پھر وہ انصاف کارڈز ہیں, وہ ہیلتھ کارڈز ہیں, اس کی اجرا کی بھی بات ہو رہی ہے. یہ سب کچھ سینٹ الیکشن سے پہلے, اور 50 کروڑ کے فنڈ کو نہیں بھولنا چاہیے جو قومی اسمبلی کے ممبران کو دیے جائیں گے اگلے سال, یہ کہا ہے وزیر اعظم نے. تو سینٹ الیکشنز کے حوالے سے حکومت کیا گھبراہٹ کا شکار ہے, نہیں ہے, اس پر بات کر لیتے ہیں رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. پس پردہ میں زیغم خان صاحب, مزمل سوروردی صاحب, فردوس شمیم نقوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. زیغم, ٹرانسپیرنسی پہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا کرپشن کے حوالے سے ہم ایک الگ نشست رکھیں گے, لیکن ذرا سینٹ الیکشنز کی طرف آ جاتے ہیں, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آئی میک دا موسٹ آف دا ٹائم جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس ہفتے کی. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کسی گھبراہٹ کا شکار ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر اس وقت آئینی جو ترمیم لانا چاہ رہے ہیں وہ شو آف ہینڈز کے لیے, یہ کیوں ضروری ہے جب سب نمبر بھی پورے ہیں, اتحادی بھی ساتھ ہیں, سب دوست ہیں, سب لاکڈ ہیں؟ جی بالکل گھبراہٹ کا شکار ہے, اور اپنے ممبرز سے گھبراہٹ کا شکار ہے. آپ کو معلوم ہے پہلے بھی الیکشن میں ان کو پرابلم ہوا تھا, ان کے اپنے ممبرز کو, بہت سے ممبرز کو نکالا بھی گیا تھا کے پی میں, اور ان کو خدشہ ہے کہ ویسا ہی دوبارہ بھی ہو جائے گا. اور اسی خدشے کے تحت, کیونکہ وہ پرفارمنس سب سے زیادہ مسئلہ پی ٹی آئی ہی کو ہوا تھا, آپ کو معلوم ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی سب سے بڑا ایشو پی ٹی آئی کو ہوا تھا, اور اس وقت بھی پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ اب تو پنجاب سے بھی ممبرز ہیں کہ بہت سے انہوں نے الیکٹیبلز لیے ہیں, ان کے اپنے جن کو یہ نظریاتی کہتے ہیں یا پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, وہ 30% سے زیادہ نہیں ہے. کے پی میں ان کا پرابلم ہے, تو بالکل ان کو ایک فیئر ہے, اور اس فیئر سے نمٹنے کے لیے ہی یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اچھا, یعنی کہ اور اتحادی جماعتوں کا جہاں تک تعلق ہے آپ کو لگتا ہے لیکن وہ ساتھ ہیں؟ دیکھیں اتحادی جماعتیں تو بالکل ساتھ ہیں, کیونکہ اتحادی جماعتوں نے تو اپنے سینیٹرز کو بنانا ہے. اتحادی جماعتوں کو اپنی اسٹرینتھ کے تناسب حصہ ملے گا, تو اس لیے وہ تو ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو تو منتخب نہیں کریں گے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ضرور ہوگی. تو اتحادیوں سے اتنا خطرہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو, عمران خان صاحب کو اپنے ہی صوبائی ممبرز سے خطرہ ہے, اور اس کی روایت اور اس کا پرابلم ہمیں اس کی ہسٹری بھی معلوم ہے کہ پچھلی بار بھی کسی بھی دوسری پارٹی کی نسبت پی ٹی آئی کو زیادہ مسئلہ پیدا ہوا تھا, اور انہیں خدشہ ہے کہ ابھی بھی ہوگا. اچھا, میں مزمل صاحب, یہ شفافیت کس قسم کی ہے پلیز مجھے سمجھائیے گا, یا تو میں غلط سمجھ رہی ہوں سینٹ الیکشنز کو, کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب اپوزیشن ممبران سے ملتے ہیں پنجاب اسمبلی کے سینٹ الیکشنز کے حوالے سے اور اعتماد, تو مطلب یہ پھر کس قسم کی شفافیت ہوگی سینٹ الیکشنز میں؟ جو پالیٹکس ہے نا, یہ پالیسی اور پوسچر کا کھیل ہے. یہ ضروری نہیں جو آپ کا پوسچر ہو وہی آپ کی پالیسی بھی ہو. پوسچر یہ ہے کہ ہم شفاف بنانا چاہتے ہیں, اور پالیسی یہ ہے کہ پنجاب میں اپوزیشن کی ایک سیٹ کو ہتھیانا ہے, ایک سیٹ پہ ڈاکہ مارنا ہے. اس لیے وہ ایک سیٹ پر جو ڈاکہ مارنا ہے اپوزیشن کی, اس کی تیاری ہو رہی ہے پنجاب میں. اور جو اپوزیشن کا نون لیگ کا پہلے فارورڈ بلاک بنایا ہوا تھا, اب اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے, کیونکہ وہ فارورڈ بلاک 20-25 کا تھا, اور سیٹ جیتنے کے لیے 40 ایک ایم پی اے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر یہ اپوزیشن کے 40 ایک ایم پی اے توڑ لیں, جس کے آپ روز ایک آپ کر کے توڑ رہے ہیں, یہ فگر کو 40 تک لے کے جانا چاہتے ہیں تاکہ 40 ہو جائے,
تو پھر اپوزیشن کی ایک سیٹ جو ہے یہ اپنے پاس لے آئیں گے, اس کو چاہے آزاد کھڑا کر لیں گے اور کہیں گے کہ ہمارا پی ٹی آئی کا امیدوار تو نہیں تھا لیکن آزاد تھا اور آزاد جیت گیا, ہم نے تو نہیں اس کو ووٹ ڈالے ہیں. لہذا وہ تو ایک گیم پلان ہے جو پنجاب میں کھیلا جا رہا ہے اپوزیشن کی ایک سیٹ چرانے کے لیے, کیونکہ پی ٹی آئی کو کاف لیگ کو ایک سیٹ دینی پڑ گئی ہے پنجاب میں, اور کاف لیگ کے پاس صرف 10 ایم پی ہیں اور جیتنے کے لیے 40 ایم پی اے چاہیے. لہذا پی ٹی آئی کو اپنے 30 ایم پی ایز کے ووٹ کاف لیگ کو دینے پڑیں گے تاکہ کاف لیگ اپنا ایک سینیٹر بنا لے, کیونکہ تناسب کے حساب سے تو ان کی سینیٹ کی سیٹ نہیں بنتی تھی, لیکن چونکہ کاف لیگ ایک ڈیوائیڈنگ فورس ہے پنجاب میں اور وہ کافی کچھ کر رہی ہے, لہذا اس تناظر میں کاف لیگ کو راضی رکھنے کے لیے پچھلی دفعہ جب عمران خان صاحب لاہور آئے تو انہوں نے بڑے آرام سے ایک تحفے میں ایک سیٹ چودھری پرویز الہی کو فون پر دے دی کہ آپ اپنا ایک سینیٹر بنا لیں, جس کی اب وہ ٹکٹ کی بات کر رہے ہیں. کبھی سنتے ہیں چودھری وجاہت کو مل رہی ہے, کبھی سنتے ہیں کامل علی آغا صاحب کو مل رہی ہے. تو لہذا پنجاب میں جو ساری لڑائی ہے وہ اپوزیشن کی, جو ایک سیٹ کاف لیگ کو دینے کی وجہ سے پی ٹی آئی کو گھاٹا پڑ گیا ہے, اس گھاٹے کو کور کرنے کے لیے نون لیگ کی ایک سیٹ چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس لیے روزانہ کر رہے ہیں. اپوزیشن جو پہلے فارورڈ بلاک بنا تھا وہ 20 22 25 تک تھا, اب روز ایک ہو رہا ہے. اب آج میں نے فگر آپ کے پاس آنے سے پہلے چیک کیا تو 28 ہو گیا, ابھی بھی 12 شارٹ ہیں اور بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے 12 کو پورے کرنے کے لیے تاکہ 40 کے میجک فگر میں آ کر یہ کامیابی حاصل ہو جائے گی. ابھی دن ہے نا جی, 12 لوگ اور توڑنے ہیں تو ابھی دن بھی تو ہے نا نادیہ, اتنے دنوں میں تو توڑ ہی لیں گے نا. اگر پوری پنجاب کی جو مشینری ایم پی ایس کو ٹارگٹ کر رہی ہے اور کام بہت تیزی سے ہو رہے ہیں, جو مل رہا ہے وہ جھولی بھر کے جا رہا ہے, خالی نہیں جا رہا. اچھا, جو ملتا ہے, جو دربار میں حاضری دیتا ہے وہ من کی مرادیں پا کر واپس جاتا ہے. اس دربار سے آج کل کوئی خالی نہیں جا رہا. واہ واہ, بڑی اندر کی خبر آپ نے بتائی ہے مزمل صاحب. تو یہ کیسی شفافیت ہے شمیم نقوی صاحب, فردوس صاحب, جب ایک طرف آئینی بل لانا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ نہ ہو, ووٹوں کی خرید فروخت نہ ہو, اور ایک طرف سب کے سامنے ہے کہ فردوس صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ وہ اپنا آخری سپیل کھیل رہے ہیں, وسیم اکرم پلس, یہ ان کے الفاظ ہیں, میں نہیں کہہ رہی, اور وہ کلین بولڈ کریں گے ساری اپوزیشن کو. دیکھیے میں تو حیران ہوں آج کے اس پروگرام کے اوپر. پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کرپشن بڑھ رہی ہے, ابھی آپ کے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بڑا خطرہ ہے. کسی میں اتنی اخلاقی ضرورت نہیں ہوئی کہ ان لوگوں کا ذکر کریں جو لوگوں کو خریدتے ہیں, جو ان کو کے پی میں خریدا تھا, ان کو کس نے خریدا تھا؟ یا بلوچستان کی جب گورنمنٹ گرائی تھی اوپنلی چیلنج کر کے, ان کا نام لیتے ہوئے ان کے کیا زبانوں میں لکنت آتی ہے؟ مثلا یہ شرم کا مقام ہے ان جماعتوں کے لیے جو سیاستدانوں کو خرید کے اپنے لیے ووٹ دلاتی ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو چاہے وہ کوئی اور جماعت ہو. ادھر ماضی میں جو ریکارڈ زرداری صاحب کا رہا ہے اس کا نام لیتے ہوئے آپ لوگ گھبراتے ہیں. کیا آپ کو یہ شرم نہیں آتی؟ نہیں, پر فردوس صاحب پچھلے سینٹ کے الیکشن میں چودھری سرور صاحب جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے, انہوں نے پنجاب میں ووٹ خریدے تھے اور وہ ووٹ خرید کر سینیٹر بنے تھے, وہ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے. دوسرا آپ کا تجزیہ کہ ایک طرف عمران خان بل بھی لے کے آ رہے, پہلے ہم کورٹ میں گئے کہ کورٹ سے یہ مل جائے کہ جی اوپن بیلٹوں کے نام لکھنا پڑے, ٹرانسفریبل سسٹم تو رہے گا لیکن اوپر بیلٹ پیپر کے ایم پی کو نام لکھنا پڑے گا. آپ اس کو بھی نہیں سہراتے, آپ کہتے ہیں کہ نہیں پی ٹی آئی خرید رہی ہے پنجاب میں. نہیں تو بزدار صاحب کیا کر رہے ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب, سب کے سامنے کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں وہ. نہیں, میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں, میں اس کو, نادیہ مجھے موقع دیں تو میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. اگر آپ لوگ اچھا یہ اپنا کامنٹ کمپلیٹ کر لیں پھر آپ ضرور ایکسپلین کیجئے گا. جی نقوی صاحب. The moment this bill is passed in the assembly, جو آپ پیش کیا ہے, جس کا ذکر آج بابر اوان صاحب نے کیا ہے کہ اوپن بیلٹ ٹرانسفریبل ووٹ, تو اس کے ساتھ ہوگا کیا کہ یہ ہارس ٹریڈنگ پارٹیز کی تو رک جائے گی, انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ صرف میدان میں رہ جائیں گے خریدنے کے لیے. یہ کرپشن تب بھی کرپشن ہوگی اور بری بات ہوگی اگر کوئی سیاستدان, کوئی ایم پی اے اپنا ووٹ اپنی پارٹی سے ہٹ کے پیسوں کے عوض دیتا ہے. ناقابل فروخت لوگوں کو لائیں حضور, کس چیز کو شو آف ہینڈ کریں گے؟ ناقابل فروخت لوگوں کو لائیں, ناقابل خرید لوگوں کو لائیں. تمام پارٹیز جب تک ایسے لوگوں کو لاتے رہیں گی مصلحت کی بنیاد پر, بکاؤ
बिकाऊ माल को आप अगर भेजते रहेंगे असम्बलियों के अंदर तो ये रुसवाई का सामान बनेगा जमहूरियत के लिए। आप सब पार्टियों के लिए गुजारिश है कि ये बिकाऊ माल मत लाएं। अच्छा, मुझे कोई शख्स ऐसा दुनिया में नहीं मिला मुझे explain जिसके करना है माथे पे इसको, लिखा हो, नादिया। बिल्कुल बिल्कुल मुजम्मिल मुझे explain साहब, करना है। आपको ये प्लीज डोंट प्रोसेस को सही कीजिए, डोंट प्रोसेस मैं- के जरिए करप्शन रोकी जाती है। अच्छा, लेकिन ये ठीक है, ईमानदारी एक पर- देखिए, मैं एक बताता हूँ हाँ, कि प्रोसेस कैसे ठीक कर रहे हैं। मुजम्मिल साहब एक मैं ब्रेक, बताता हूँ। मैं ब्रेक ले लेती हूँ ना, फिर वापस आकर आप ये प्रोसेस जरूर बताइएगा कि कैसे ठीक कर रहे हैं। नकवी साहब, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि वंस एंड फॉर ऑल एक कानून बन जाना चाहिए जिसमें ताकि ये इल्जाम ना लगाया जाए, लेकिन माजरत के साथ जो कुछ इस वक्त फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता वो काम सीएम बुज़दार करते नजर आ रहे हैं। आपका इस वक्त क्या काम है? ऑपोजिशन के लोगों को बार बार बुलाना, उनसे मिलना और एतमाद का इजहार करवाना, तो ये उंगलियां तो उठेंगी फिर देयर इज नो माजी और हाल फिर एक ही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, मुजम्मिल साहब एक्सप्लेन करेंगे ये प्रोसेस है क्या। वेलकम बैक। बात हो रही है सेनेट इलेक्शंस के हवाले से। जो कुछ इस वक्त नजर आ रहा है कि सब जोड़ तोड़ की सियासत कर रहे हैं। जिस प्रोसेस का आप जिक्र कर रहे थे मुजम्मिल साहब, पहले जरा आप उस पर रोशनी डालिए ताकि फिर हम आगे बढ़ते हैं इस पर। देखें, पीटीआई इस वक्त डबल स्ट्रेटजी पे खेल रही है। एक स्ट्रेटजी ये है कि शो ऑफ हैंड के जरिए वो अपने जो लोग हैं उनको पक्का कर लें कि वो उनसे डिफाई ना कर सकें। इसके लिए वो शो ऑफ हैंड चाहते हैं ताकि अपने जो वोट उनके टूट जाते हैं। इस बार पंजाब में भी डिफेक्शन है, जहांगीर तरीन का फैक्टर मौजूद है नाराजगी में, उनके अपने 15-20 लोग हैं। इसी तरह और लोग जो नाराज हैं वो चाहते हैं कि शो ऑफ हैंड से हमें अपने नाराज लोगों की तरफ से हम सेफ हो जाएं। दूसरी तरफ उनकी एक और स्ट्रेटजी है, वो ये स्ट्रेटजी है कि वो ऑपोजिशन के अंदर एक ग्रुप पैदा कर लें जो एक आज़ाद सेनेटर उनका बनवा दे, और वो कहेंगे कि जी वो तो आज़ाद हुआ है और ऑपोजिशन के लोगों ने अपने तौर पे शो ऑफ हैंड से इलेक्ट किया, हमने तो नहीं किया। या तो आप सेनेट के इलेक्शन को ये कह दें कि जिस पार्टी की जितनी सीटें हैं, जिस तरह वुमेन सीट्स मिलती हैं, माइनॉरिटी सीट्स मिलती हैं, इस तरह सेनेट की सीट्स भी मिल जाए हर पार्टी को, फिर तो हम कहेंगे जी कुछ नहीं होगा, पार्टियां अपनी देंगी लिस्टें। लेकिन अगर आपने एक तरफ ऑपोजिशन के वोट भी तोड़ने हैं और अपने पक्के करने के लिए एक आपने स्ट्रेटजी इवॉल्व की है जिसमें आप जैसे करप्शन की वो कह रहे थे कि हमने उसको सबसे बड़ा नारा बनाया, नहीं, आप उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं। आपने उसके लिए काम कोई नहीं किया, ना मुल्क में एहतसाब अदालतें बढ़ाई, ना कवानीन बनाए, ना कुछ किया, आप बेनिफिशियरी जरूर हैं। इसी तरह आप ये चाहते हैं कि ये शफाफियत का नारा लगा के आप उसके बेनिफिशियरी बन जाएं और 2 सीटें ज्यादा निकाल। अच्छा, अब ज़ैगम जो बात प्लीज नहीं, लेट मी एक्सप्लेन, आप जरूर कीजिए। अच्छा चलें, आप कर लें, पहले कर लें। ही इज रॉन्ग इन हिज प्रोसीजर। देखिए, सेनेट के इलेक्शन प्रोविंशियल असेंबली में ट्रांसफरेबल वोट से होते हैं, which makes it impossible to do an election by show of hand. अगर इनको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो जब मुझे एज एन एमपीए बैलेट पेपर मिलता है और उसके ऊपर 14-15 नाम लिखे होते हैं, तो मुझे अपनी चॉइसेस को रैंक करना पड़ता है, 1 2 3 4 5 सबको रैंक करना पड़ता है। अगर मुझे क्वालिफाइंग वोट मिल जाता है तो उसके बाद जिन लोगों ने मुझे वोट ज्यादा दिया है वो वोट मेरे ट्रांसफर हो जाते हैं टू दी अदर कैंडिडेट जो सेकंड चॉइस पे है। और उसके बाद जब सेकंड वाले का अगर कहीं इलेक्ट हो जाता है या नहीं होता, जो भी इलेक्ट होता है, तो थर्ड चॉइस पे जाते हैं। तो ये शो ऑफ हैंड्स के जरिए ये प्रोसेस नहीं हो सकता। तो पहले तो मुजम्मिल साहब से माजरत के साथ कि आप तरीकेकार सेनेट के इलेक्शन का पढ़िए, शो ऑफ हैंड से ये मुमकिन नहीं है। ट्रांसपेरेंसी जो आ रही है वो सिर्फ इस तरीके से आ रही है कि फिरदौस शमीम नकवी अपने बैलेट पेपर के ऊपर लिखेंगे अपना नाम फिरदौस शमीम नकवी, और सारी दुनिया को पता होगा कि मैंने किसको फर्स्ट चॉइस बनाया, किसको मैंने अपनी सेकंड चॉइस बनाया, किसको अपनी थर्ड चॉइस और फोर्थ चॉइस बनाया। तो क्या ये मैंने आपकी फेवर में है ना इस वक्त, क्योंकि आप अपने लोगों को बांध लेंगे और ऑपोजिशन से आजाद लोगों के वोट ले लेंगे इससे। यही तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये जो स्ट्रेटजी है ये दोनों तरफ से शफाफियत नहीं ला रही है, ये करप्शन, आपने करप्शन करने का एक नया साइंटिफिक तरीका ढूंढा है जिसमें आप ऑपोजिशन की सीटें भी चुराएंगे, उनसे एतमाद का वोट भी लेंगे और लोग भी खरीदेंगे और शफाफियत का नारा भी लगाएंगे, जैसे आपने करप्शन में किया है। यही तो बात है। अच्छा मुजम्मिल साहब, हाँ
ایک منٹ, let زیغم first add to this and then you can have your closing remarks. زیغم, کیا آپ اگری کرتے ہیں جو مزمل کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے یہ دونوں اطراف سے ایک تو اپنے آپ کو بچا رہے ہیں اور دوسرا اس سے بیسکلی یہ کرپشن کا طریقہ کار ہے؟ ڈو یو اگری واٹ ہی سے؟ دیکھیے اس وقت وہ کیا کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا پیچھے دیکھ لیجئے. پہلے تو نقوی صاحب ذرا مجھے یہ بتا دیں کہ کیا آئینی طور پر نقوی صاحب کے لیے لازم ہے کہ وہ سینٹ کا جو انتخاب ہے وہ اسی کو ووٹ دیں جسے پارٹی کہتی ہے؟ نقوی صاحب بتائیے کہ آپ پر لازم ہے آئینی طور پہ؟ نہیں ہے لازم, ٹھیک ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ شو آف ہینڈ ہونا چاہیے, لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اگر سینٹ میں نو کانفیڈنس موشن ہو تو آئینی طور پر ممبر پر لازم ہے کہ وہ پارٹی کی ہدایات پر عمل کرے. میں درست کہہ رہا ہوں نقوی صاحب؟ بالکل درست کہہ رہا ہوں. لیکن جب نو کانفیڈنس موشن ہوا تھا سینٹ میں, نقوی صاحب آپ سنیے, جہاں پہ آئینی طور پر لازم تھا, جب نو کانفیڈنس موشن ہوا تھا آپ نے شرم کی بات کی. شرمناک ترین کردار تھا آپ کی پارٹی کا. جہاں پر آئینی طور پر لازم تھا سینیٹرز کے لیے پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا, وہاں آپ نے ڈروایا, دھمکایا, خریدا اور اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا. شرم آنی چاہیے حکومت کو اور پی ٹی آئی کو کہ اس نے پاکستان کے ایوان بالا میں اتنا بڑا تماشا کیا. یہ جواب ہے آپ کی پچھلی باتوں کا. جب تک آپ آئینی طور میں سنیے, جب تک آپ آئینی طور پر لازم نہیں کرتے, سنیے میری بات کمپلیٹ کیجیے, مجھے اجازت دیجیے, دیکھیے ایک منٹ نقوی صاحب, جناب اجازت دیجیے. جب تک آئینی طور پر جس چیز پر آئینی طور پر ایک ممبر آزاد ہے کہ اپنے ضمیر کے طور پر ووٹ دے, آپ شو آف ہینڈ لا کر اس کو ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے. باز ضمیر لوگوں کو لائیے. میں ایک سٹیزن کے طور پہ کہہ رہا ہوں, بکاؤ مالوں کو مت لائیے, اے ٹی ایم کو مت لائیے, کرمنلز کو مت لائیے, مافیاز کو مت لائیے, سچے اور صحیح لوگوں کو لائیے. تو آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا. یہ بڑے اچھے طریقے, ہاں نادیہ, رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں دوزخی ہیں. بالکل, خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں دوزخی ہیں. بالکل صحیح. یہ نہیں فردوس صاحب کہہ سکتے کہ جی جنہوں نے بیچا وہ دوزخی ہیں, جنہوں نے خریدا وہ مومن ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. بالکل, خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں دوست ہیں. نقوی صاحب برابر کے دوست ہیں. بلوچستان کی گورنمنٹ گرائی. نقوی صاحب ایک منٹ, نقوی صاحب I want your closing remarks on this. زیغم نے اور مزمل نے ایک بات کہی, جب آئین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنی ضمیر کی آواز پر سینٹ میں ووٹ دے سکتے ہیں, تو کیوں آپ لوگوں کو زبردستی باندھنا چاہتے ہیں کہ نہیں آپ نے پارٹی جس کو کہے گی اسی کو دینا ہے؟ نہیں, یہ کس نے کہا؟ تو پھر آپ نہیں تو نام لکھ کر پھر آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی بیلٹ پیپر پہ آپ لکھیں گے فردوس شمیم نقوی تاکہ پتہ چلے؟ مجھے اگر جواب کا موقع دے, اگر جواب, فردوس شمیم نقوی کی مرضی ہے, وہ جس کو چاہے ووٹ دے, پارٹی اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتی. لیکن فردوس نقوی کو ایکسپلین کرنا پڑے گا بیکاز وہ پبلکلی الیکٹڈ آدمی ہے کہ اس نے کس شخص کو کیوں ووٹ دیا. اس میں کیا برائی ہے؟ کس کو ایکسپلین کرنا پڑے گا؟ پارٹی چیئرمین کو, فردوس شمیم نقوی کو, کہ فار ایگزامپل میں نے 3 لوگوں کو اپنی پارٹی کے دیا اور چوتھا میں نے ایک آزاد آدمی کو ووٹ دیا, ٹھیک ہے, اس کو ووٹ دیا. میرے پاس ایک بیلٹ پیپر ہے, میں ہو سکتا ہے فرسٹ چوائس اس آزاد آدمی کو کر دوں, لیکن مجھے ساری دنیا کو بتانا پڑے گا کہ میں نے اپنے 3 پارٹی کے لوگوں سے مقابلے میں اس چوتھے آزاد آدمی کو کیوں سبقت دی. اور اگر میں جسٹیفائی کر سکتا ہوں تو ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فردوس شمیم نقوی نے ہو سکتا ہے اپنے ضمیر کی آواز کو ووٹ کیا ہو, اس پہ پارٹی میرے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتی. اگر یہ ثابت ہو کہ تو سیکرٹ بیلٹ ختم ہو جانا چاہیے, اسمبلی میں کسی چیز کی سیکرٹ بیلٹ نہیں ہوگی. یہ تو اپوزیشن کے ایم پی ایس کو بات ہے اور اپنوں کو باندھنے والی بات ہے. جس نے میری مرضی کے خلاف ووٹ دیا, وعدہ کر کے اس کو بعد میں انتقامی نشانہ بنایا جائے گا کہ یہ رہا تمہارا بیلٹ پیپر, تم نے ہمارے ووٹ نہیں دیا, تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے. پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا, لیکن مجھے آپ تینوں مہمانوں کی بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ گئی کہ سینٹ الیکشن میں, آئی ایم شیور کہ ویورز کو بھی بڑی اچھی طرح سے یہ ایکسپلین ہو گیا ہوگا کہ کس طرح سے یہ سینٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں اور اب ہو کیا رہا ہے, کیوں حکومت چاہتی ہے کہ اس میں ترمیم آنی چاہیے. اپوزیشن پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ جب آئین نے اجازت دی بھی ہے
کہ خفیہ رائے شماری کی جاتی ہے تو خفیہ بیلٹنگ ہی ہونی چاہیے. بہرحال کیا ہوتا ہے اگلے ہفتے جب یہ پارلیمنٹ میں آتا ہے اس سے بھی پتہ چل جائے گا. اور جو بات مزمل صاحب نے کہی کہ 40 ایم پی اے کم از کم چاہیے, پنجاب کے 12 رہ گئے ہیں, باقی انہوں نے بزدار صاحب پر اعتماد کا اظہار کر دیا ہے, وہ ساری باتیں بھی سامنے آ جائیں گی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.